अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 121 स्टार्ट करेंगे। वक्त गुजारने की एक कोशिश है। ऑमलेट की प्लेट से ऑमलेट का एक टुकड़ा कांटे की मदद से उठाते हुए आयशा ने जवाब दिया, अच्छी कोशिश है। जिब्राइल ने मुस्कुराते हुए ऊन सिलाइयों को दोबारा उस बॉक्स में रखा जिसमें वो पड़े थे। आप ये कॉफ़ी ले सकते हैं, मैंने अभी बनाई थी, पी नहीं। मैं अपने लिए और बना लेती हूँ। उसने कॉफ़ी का मग लाकर उसके सामने टेबल पर पड़े एक मैट पर रख दिया था। वो खुद दोबारा नाश्ता करने किचन काउंटर के पास पड़ी स्टूल पर जाकर बैठ गई थी। मेरा ख्याल था आप मुझे नाश्ते की भी ऑफ़र करेंगी, जिब्राइल ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। मैंने इसलिए ऑफ़र नहीं की क्योंकि आप कबूल नहीं करते, उसने सॉसेजेस के टुकड़े करते हुए जवाबन कहा। ज़रूरी नहीं, जिब्राइल ने इसरार किया। आप नाश्ता करेंगे? ठक से उससे पूछा गया। नहीं, जिब्राइल ने कहा और फिर बेसाख्ता हंसा। मैं नाश्ता करके आया हूँ। अगर पता होता कि आप करवा सकती हैं तो ना करके आता। अजम्पशंस बड़ी नुकसानदेह होती हैं, उसने कहा। आयशा खामोशी से उसकी बात सुनते हुए नाश्ता करती रही। मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करता रहा था, इस तवक्को के बावजूद कि आप कॉल नहीं करेंगी, जिब्राइल ने उससे कहा। वो कॉफ़ी के सिप ले रहा था। आयशा ने चिकन सॉसेजेस का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालते हुए उसे देखा। उसे एक कागज़ पर लिखा हुआ सॉरी का वो लफ्ज़ याद आ गया था जो वो उसे एक लिफाफे में दे कर गया था और जिसे देखकर वो बेहद उलझी थी। वो उससे किस बात के लिए माजरत ख्वाह था, किस चीज़ के लिए शर्मिंदगी का इजहार कर रहा था। लाख कोशिश के बावजूद वो कोई वजाहत, कोई तोजी ढूंढने में कामयाब नहीं हुई थी और इतना उलझने के बावजूद उसने जिब्राइल को फ़ोन करके उस एक लफ्ज़ की वजाहत नहीं मांगी थी। वो उस शख्स से राहो रस्म बढ़ाना नहीं चाहती थी, बार बार उससे बात करना, उससे मिलना नहीं चाहती थी। हर बार उसकी आवाज़, उससे मुलाकात आयशा आबिदीन को पता नहीं क्या क्या याद दिलाने लगता था, क्या क्या पछतावा और एहसास ज़िया था जो उसे होने लगता था। और आयशा अपने माजी के उस हिस्से में नहीं जाना चाहती थी जहाँ जिब्राइल सिकंदर खड़ा था। वो क्लोज़र कर चुकी थी। जिब्राइल ने उसे किचन काउंटर के पार स्टूल पर बैठे अपनी खाली प्लेट पर नज़रें जमाए किसी गहरी सोच में देखा। उसने जिब्राइल की बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था, यूं जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। जिब्राइल को समझ नहीं आया वो उससे जो कहने आया था वो कैसे कहेगा। उस वक्त उसने बेइख्तियार ये ख्वाहिश की थी कि काश उसने उस सर्जरी के दौरान डॉक्टर वेज़ल की वो गलती देखी ही ना होती। आपका विजिटिंग कार्ड मुझसे खो गया था, मुझे याद नहीं वो मैंने कहाँ रख दिया था, वो बिलाखर बोली थी और उसने बेहद अजीब एक्सक्यूज़ेस दी थी उसे। यानी वो उसे ये बताना चाह रही थी कि उसने जिब्राइल का नंबर सेव नहीं किया हुआ था। कुछ कहने की बजाय जिब्राइल ने अपनी जेब से वॉलेट निकालकर एक और विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे ऊन सिलाइयों के उस डिब्बे में रखते हुए कहा, यहाँ से गुम ना हो शायद। आयशा ने नज़रें चुरा ली थीं। वो प्लेटें उठाते हुए उन्हें सिंक में रख आई। आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, अपने लिए कॉफ़ी बनाते हुए उसने बिलाखिर जिब्राइल को वो इशू याद दिलाया जिसके लिए वो यहाँ आया था। एहसन साहब मुझसे मिलने आया था। कुछ देर खामोश रहने के बाद जिब्राइल ने उससे कहा, उसका ख्याल था वो बुरी तरह चौंकेगी। मैं जानती हूँ, वो इंतहाई गैर मुतवक्के जवाब था। जिब्राइल चंद लम्हे बोल नहीं सका। वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं थी। वो कॉफ़ी को इस इन्हमाक से बना रही थी
جیسے اس کی زندگی کا مقصد کافی کا وہ کپ ہی بنانا تھا۔ اس نے مجھے کال کی تھی۔ جبرائیل کی خاموشی کو جیسے اس نے ڈیکوڈ کرتے ہوئے مزید کہا۔ جبرائیل کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اب کیا کہے۔ اگر احسن صاحب نے اسے کال کی تھی جبرائیل سے ملاقات کے بعد، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس نے عائشہ کو اسون کی سرجری کے حوالے سے، اس کے اعتراف کے حوالے سے کچھ نہ کہا ہو، اور اگر اس نے عائشہ سے ذکر کیا تھا تو عائشہ اس وقت اتنے پرسکون انداز میں اس کے سامنے کیسے بیٹھی رہ سکتی تھی۔ احسن صاحب نے جبرائیل کے کام کو مشکل سے آسان کر دیا تھا، مگر اب اس کے بعد اگلا سوال جبرائیل کو سوجھ نہیں رہا تھا۔ وہ اب اپنا کافی کا مگ لیے اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کتنی گنہگار اور قابل نفرت ہوں۔ عائشہ عابدین کے لہجے میں عجیب اطمینان تھا، یوں جیسے وہ خود پر ملامت نہیں، اپنی تعریف کر رہی ہو۔ جبرائیل اسے دیکھتا رہا۔ عائشہ عابدین کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ تکلیف اور درد بھی نہیں جو جبرائیل نے ہر بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ شرمندگی اور ندامت بھی نہیں جو ہر بار اس کی آنکھوں میں جھلکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے جملے نے جبرائیل کے سارے لفظوں کو گونگا کر دیا تھا۔ احسن نے آپ کو یہ بتایا کہ سرجری میں؟ جبرائیل کو پتہ نہیں کیوں شبہ ہوا کہ شاید احسن نے اسے کچھ نہیں بتایا، ورنہ عائشہ عابدین کی زبان پر کچھ اور سوال ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، اس ایک لفظی جواب نے جبرائیل کو ایک بار پھر کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کافی کے مگ سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی جو اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا، یوں جیسے وہ ہاتھوں میں کوئی کرسٹل بال لیے بیٹھی ہو جس میں اپنا مستقبل دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ماضی وہ تھا جسے وہ بھولنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور حال میں اسے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ زندگی کے اس حصے سے بس آنکھیں بند کر کے گزرنا چاہتی تھی۔ احسن صاحب کی چلاتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، گالی 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 اور گالیاں۔ وہ فون کان سے لگائے کسی مکانیکی انداز میں وہ گالیاں سن رہی تھی جو کئی سال اس کی زندگی کے شب و روز کا حصہ رہی تھی، اور وہ انہیں سنتے ہوئے اب امیون ہو چکی تھی۔ ان برے لفظوں کا زہر اب اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا تھا، نہ اسے شرم محسوس ہوتی تھی، نہ تذلیل، نہ حدت، نہ غصہ، نہ پریشانی۔ طلاق کا کیس چلنے کے دوران، طلاق ہونے کے بعد، اور اسون کی کسٹڈی کے کیس کے دوران بھی احسن کا جب دل چاہتا تھا وہ اسے اسی طرح فون کرتا تھا اور یہی سارے لفظ دہراتا تھا جو اس نے اب بھی دہرائے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود اس کی کال نہ لینے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ نفسیاتی طور پر وہ اس قدر خائف تھی کہ اسے یوں لگتا تھا وہ اس کی کال نہیں سنے گی تو وہ اس کے گھر آ جائے گا اور اسے یہی کہتا تھا، اور وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ امریکہ میں تھی۔ اس کی ایک کال پر پولیس احسن صاحب کو کبھی اس کے گھر کے پاس بھٹکنے بھی نہ دیتی، لیکن عائشہ اتنی بہادر ہوتی تو اس کی زندگی میں ایسی نہ ہوتی۔ ابیوز کی ایک قسم وہ تھی جو اس نے اپنی شادی قائم رکھنے کے لیے ایک اچھی بیوی اور اچھی مسلمان عورت بننے کی جدوجہد کرتے ہوئے سہی تھی۔ ابیوز کی دوسری قسم وہ تھی جو اس نے اسون کی زندگی میں باپ نام کی اس محرومی کو نہ آنے کے لیے سہی تھی جو خود اس کی زندگی میں تھی۔ اسون کے ایک کندھے میں پیدائشی نقص تھا، وہ اپنا بازو ٹھیک سے اٹھا نہیں پاتا تھا اور وہ سلو لرنر تھا، اور اس کے یہ دونوں نقائص احسن صاحب اور اس کی فیملی کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل معافی تھی۔ ان کی 7 نسلوں میں کبھی کوئی بچہ کسی ذہنی یا جسمانی نقص کا شکار کبھی نہیں ہوا تھا، تو ان کے گھر میں اسون کی پیدائش کیسے ہو گئی تھی؟ یہ بھی عائشہ کا قصور تھا، اس کے جینز کا، اس کے اعمال کا، اور اس کا عذاب اور سزا تھی۔ احسن صاحب اور اس کی فیملی کے لیے آزمائش کیوں بنا تھا، اور عائشہ کے کھوکھلے لفظ
اب بالکل گونگے ہو گئے تھے۔ اسے بھی یقین تھا اس کی اولاد کی یہ تکلیف اس کے کسی گناہ کا نتیجہ تھی، پر کیا گناہ؟ یہ سوال وہ تھا جس کا جواب اسے نہیں ملتا تھا۔ وہ اس معذور اولاد کے ساتھ اس نے احسن سعد کی اطاعت کی ہر حد پار کر لی تھی، صرف اس لیے کیونکہ اسے لگتا تھا اس کے بیٹے کو باپ کی ضرورت تھی۔ وہ اکیلی اسے کیسے پالتی؟ وہ اسون کی پیدائش کے بعد امریکہ آ گئی تھی اور یہاں احسن نے اسے ریزیڈنسی کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ فائنینشلی اتنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ نے سوچے سمجھے بغیر اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ احسن کو یکدم ایسے کون سے فائنینسز نظر آنے لگے تھے جس کے لیے اس کا کام کرنا بھی ضروری تھا، اور وہاں آنے کے 1 سال بعد اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے امریکہ آنے کے چند مہینے بعد ہی احسن نے پاکستان میں دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ اب بہت فریکوینٹلی پاکستان آیا جایا کرتا تھا اور عائشہ کو کبھی شک نہیں ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ چکی تھی۔ وہ انکشاف کسی نے اس کی فیملی کے سامنے کیا تھا جو احسن سعد کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان کو جانتا تھا۔ عائشہ عابدین کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ اس خبر پر کس رد عمل کا اظہار کرتی۔ یہ سب فلموں اور ڈراموں میں ہوتا تھا، مگر اس کے ساتھ ہوا تھا تو اسے فلمیں اور ڈرامے بھی ہیچ لگنے لگی تھیں۔ احسن سعد نے بے حد ڈٹائی سے دوسری شادی کا اعتراف کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہیں اور 4 شادیاں بھی کر سکتا تھا، اور یہاں تو اس کے پاس ایک بے حد مضبوط وجہ تھی کہ اس کی بیوی اسے صحت مند اولاد نہیں دے سکتی تھی جو اس کی دوسری بیوی اسے دے گی۔ زندگی میں وہ پہلا لمحہ تھا جب عائشہ عابدین تھک گئی تھی اور اس نے احسن سعد اور اس کی فیملی کے بجائے اپنی فیملی کی بات مانتے ہوئے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے نے احسن سعد کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اسے عائشہ عابدین سے ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اسون کے نام کچھ جائیداد تھی جو عائشہ کے نانا نے عائشہ کے نام کرنے کی بجائے جائیداد کی تقسیم کے دوران اس کے بیٹے کے نام گفٹ کی تھی، اور عائشہ کے احسن سعد کے لیے ویلیوبل ہونے کی یہ بڑی وجہ تھی۔ اسے عائشہ کے کردار پر شک تھا، اس کی بے عمل اور بے ہدایتی پر شکایت تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ عائشہ کو آزاد کرنے پر تیار نہیں تھا، مگر اس کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوا تھا۔ عائشہ کی طلاق کی پروسیڈنگز کے دوران پاکستان میں احسن سعد کی دوسری بیوی نے بھی شادی کے 8 ماہ بعد خلا کا کیس فائل کر دیا تھا۔ احسن سعد اور اس کی فیملی نے اس کے بعد کچھ مشترکہ فیملی فرینڈز کے ذریعے مصالحت کی بے انتہا کوشش کی تھی، مگر عائشہ کی فیملی نے ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، اور عائشہ اس سارے عرصے میں ایک کیچوے کی مانند رہی تھی۔ جو ہو رہا تھا وہی ہونا چاہیے تھا، مگر جو بھی ہو رہا تھا وہ خود نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تب بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ صحیح کر رہی تھی یا غلط۔ اللہ کے نزدیک اس کا یہ عمل گناہ تھا یا نہیں، اور اگر وہ گناہ تھا تو وہ چاہتی تھی یہ گناہ کوئی اور اپنے سر لے لے، لیکن اسے احسن سعد سے نجات دلا دے۔ جس دن اس کی طلاق فائل ہوئی تھی اس دن اس نے حجاب اتار دیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا اب وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے وہ اللہ کی نظروں میں گنہگار ہی تھی۔ احسن سعد نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کی تھی، اس نے اسے اس دین سے بھی برگشتہ کر دیا تھا جس کی پیروکار ہونے پر عائشہ عابدین کو فخر تھا۔ تمہارے یار کو بتا آیا ہوں تمہارے سارے کرتوت۔ احسن سعد نے فون پر دھاڑتے ہوئے اس سے کہا تھا، تم کیا پلان کر رہی ہو کہ میرے بیٹے کو مار کر تم اپنا گھر بساؤ گی، رنگ رلیاں مناؤ گی؟ میں تو صرف تمہیں جیل نہیں بھیجوں گا، تمہارے اس یار کو بھی بھیجوں گا جس نے میرے بیٹے کا آپریشن کر کے جان بوجھ کر اسے مارا، اور اس نے اپنی زبان سے مجھے بتایا ہے۔ وہ بکتا جھکتا بولتا ہی چلا گیا تھا اور وہ سنتی رہی تھی۔ عائشہ، جبرائیل کی آواز نے ایک بار پھر اسے چونکایا۔
اس کے ہاتھوں میں موجود کافی کے مگ سے اب بھاپ اٹھنا بند ہو گئی تھی۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ عائشہ نے سر اٹھا کر جبرائیل کو دیکھا۔ وہ اب اسے بتا رہا تھا کہ اس آپریشن کے دوران کیا ہوا تھا، اور اسے یقین نہیں تھا، صرف اس کا اندازہ تھا کہ ڈاکٹر ویزل سے اس آپریشن میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، اور قصوروار نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ یہ اس کی بے وقوفی ہی تھی کہ وہ یہ انکشاف احسن سعد کے سامنے کر بیٹھا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، احسن سعد آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کی بات کے اختتام پر عائشہ کی زبان سے نکلنے والے جملے نے جبرائیل کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اسی طرح پرسکون تھی۔ وہ اگر ایک شدید جذباتی رد عمل کی توقع کر رہا تھا تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ کسی غصے کا اظہار، کوئی ملامتی لفظ، کچھ بھی نہیں۔ وہ جواباً اسے تسلی دے رہی تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے احسن کو بتا دیا ہے کہ میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مانتے ہوئے کورٹ میں اسمن کے قتل کا اعتراف کر لوں گی۔ اس کے اگلے جملے نے جبرائیل کا دماغ جیسے بھگ سے اڑا دیا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔